जन्नत में जाएंगे। नहीं, मेरे को समझाओ भाई, आप मेरे को समझाओ। समझ में आ तो कल से मैं भी ये निकाल देता हूं, मैं भी गुटके खाना शुरू कर देता। आप मेरे को तो भी समझो ना, तो मेरे को समझाओ तो भी कुछ तो भी ये करेंगे दोनों मिलके। आप मेरे को समझो, नहीं समझ सकते आप मेरे को समझाओ। आप मेरे जैसे बनो ना तो मैं आपके जैसा बन जाता हूं। क्या है हम लोग, बीवी को मार रहे हैं, फिर उसके बाद रहे मौलाना जन्नत में जाना है। अरे ये कौन वादा करा रहे भाई, जोरों को मारने वालों को जन्नत दे देंगे। पूरे घर में बैठ रहे हैं, बाबा बैठे हुआ है, अम्मा बैठी हुई है, बेटी बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, पूरे मिलके नंगा नाच गाना देखने। फिर बाप बोल अरे मियाँ इतने पैसे कमाई करते फिल्म ये, बल्कि बाबा बेटे को बोल रहा, बेटा बड़ा नहीं अब्बू इससे ज्यादा इन्हें करी करते। अब फिर बोले नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना। नक्शबंदी साहब की अब्बा की है जन्नत को लेके जाने का। क्या छिछोरा बना के बैठे हुए मुसलमान। कौन तुम्हारा ये झूठे तसल्लियां दिया, कौन बेवकूफ बोला इतने खतरनाक गुनाह करने के बाद जन्नत में जाते, बल्कि कौन बोला मेरे भाई आपको, कौन धोखेबाज आपको धोखा दे के गया, मेरे को समझाइए। आप गफलत में पड़े हुए मेरे भाई, धोखे की जिंदगी गुजार रहे हैं आप। इतनी अय्याशी, इतनी शरारत, इतनी बदमाशी, इतने गंदे काम करने के बाद नौजुबिल्लाह फिर जन्नत की तमन्ना। अच्छा आप बोलेंगे नहीं मौलाना आप गलत फहमी में, मुझे रसूल अल्लाह मेरी शफाअत कराएंगे। चलो मैं रसूल अल्लाह की बात भी आपको सुना देता हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जो मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, फाइट करने से पहले गला पकड़ दे, पंच मारने से पहले एक हाथ से गला पकड़ के मारता। अब आप लोग ज्यादा तजुर्बेकार है, मैं कराने का भी देखा तो बोल रहा हूं। गला पकड़ दे, हुजूर फरमाए जुल्मन कोई मुसलमान किसी मुसलमान का गला पकड़ ले, रसूल अल्लाह कह रहे मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा बोले उसकी शफाअत। खाली गला पकड़े तो हुजूर शफाअत नहीं कराते बोल रहे, जिना करे तो शफाअत कराएंगे, चोरी करे तो शफाअत कराएंगे, माँ बाप को मार के निकाल रहे घरों से, मार के, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, बांट ले रहे। बड़ा बेटा बोल रहा मैं अम्मा को रख लेता हूं, तू बाबा को रख ले, दोनों को अलग कर दिए, दोनों मिलके 24 घंटे उनके घरों पे अल्लाह की लानत बरस रही बदबख्तों पे वो। फिर उसके बाद हमारे जलसे में बैठ के मैं जन्नत में जाना चाह रहा हूं। तू अपनी जन्नत को खुद तू जो है पैरों के नीचे डाल के रोन दिया नालायक। अपने गलत हरकतों से अपनी जन्नत को तू जो है फरामोश कर दिया। कई बच्चे मिलके बांट ले रहे, मियाँ एक महीना अम्मी अप्पा को तुम रख लो, एक महीना मैं रख लेता हूं, एक महीना उन्हों रख लो, एक महीना इन्हों रख लो। जो कौम माँ बाप को बांटती है, ऐसी मनहूस औलाद को जन्नत में जगह दी जाएगी। सूद के पैसे खा रहे, सूद के पैसे जिंदगी भर खा रहा, इंटरेस्ट पे जा रहा, गाड़ी लेके आ रहा, इंटरेस्ट पे जा रहा, पैसे लेके आ रहा, इंटरेस्ट पे शादी कर रहा, इंटरेस्ट पे बच्चे का छिल्ला कर रहा, इंटरेस्ट पे डिलीवरी के पैसे पेमेंट कर रहा, इंटरेस्ट पे बच्ची का निकाह कर रहा, इंटरेस्ट के पैसों पे वलीमा कर रहा, फिर उसके बाद हमारा जन्नत में जाना है मेरे को। अब ईमानदारी से बोलो, किसको किसको जन्नत में जाना है, तो हाथ उठा दो एक बार। सुभान अल्लाह, मेरे को तो जाना है भाई, आप लोग को जाना, लेडीज को तो जाना नहीं है, कभी हाथ ही नहीं उठाते लेडीज, हमको जाना ही नहीं है भाई। यहाँ पीड़ा सता के खा गया, वहां गए तो भी वही शौहर मिलता, कहते नको हमको जाना इतनी जन्नत में। मसलों को समझो मुसलमानों, जन्नत में जाना है ना, जाना है ना। आपने कुछ भी जन्नत में जाने वाला काम ही नहीं है तो आप जन्नत में जाएंगे कैसा? मेरे आप बुरा मत मानिए। देखिए यहाँ बैठे हुए हैं आज, अल्लाह रसूल दीन, जब से हम कितनों का गौसे पाक का नाम लिए, गरीब नवाज का नाम लिए, मौला अली का नाम लिए, रसूल अल्लाह का जिक्र करें, अंबिया का जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र कर रहे, नात हो रही है, खिरत हो रही है, मनक़िबत हो रही है, अब सलाम होगा, दुआ होंगी। इतनी बाबरकत मुक़द्दस मजलिस में कई पट्टे इतने खतरनाक है, बगैर टोपी के बैठे हुए हैं। कई पट्टे इतने खतरनाक है, गुटके खाते बैठा ऐसे खतरनाक लोग जन्नत में जाएंगे? नहीं, मेरे को समझाओ भाई आप।
آپ میرے کو سمجھاؤ, سمجھ میں آ تو کل سے میں بھی یہ نکال دیتا ہوں, میں بھی گٹکے کھانا شروع کر دیتا ہوں. آپ میرے کو تو بھی سمجھو نا, تو میرے کو سمجھاؤ تو بھی, کچھ تو بھی یہ کریں گے دونوں مل کے. آپ میرے کو سمجھو, نہیں سمجھ سکتے آپ میرے کو سمجھاؤ. آپ میرے جیسے بنو نا تو میں آپ کے جیسا بن جاتا ہوں. کیا ہے ہم لوگ بیوی کو مار رہے ہیں, پھر اس کے بعد رہے مولانا جنت میں جانا ہے. ارے یہ کون وعدہ کرا رہے بھائی, بیوروں کو مارنے والوں جنت دے دیں گے. پورے گھر میں بیٹھ رہے ہیں, بابا بیٹھے ہوا ہے, اماں بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, بہن بیٹھی ہوئی ہے, پورے مل کے ننگا ناچ گانا دیکھنے. پھر باپ اور ارے میاں اتنے پیسے کمائی کرتے فلم, یہ بول کے بابا بیٹے کو بول رہا, بیٹا بڑا نہیں ابو اس سے زیادہ انہیں کری کرتے. اب پھر بولے نقشبندی صاحب جنت میں جانا. نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے, جنت کو لے کے جانے کا. کیا چچورا پنا بنا کے بیٹھے ہوئے مسلمان. کون تمہارا کو یہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھتی ہے, ان کو دعا یاد نہیں ہے باپ کے جنازے کی. کئی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عشاء کی نماز تو پڑھنے گئے مگر وتر کی نماز نہیں پڑھے. کیوں نہیں پڑھے؟ ان کو دعائے خنوت یاد نہیں ہے. کئی ایسے مسلمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سوائے 4 سوروں کے 5واں سورہ آج تک یاد نہیں ہے. پوری زندگی وہ 4 سوروں پہ چل رہی گاڑی ان کی. تبت یدا قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ختم. اس کے بعد آخری سورت یاد ہے, خبر کو جانا ہے بس. مسلمانوں ایسے مت بنو یار. تم کون ہو یار, کس کی امت ہو؟ ارے ہم وہ لوگ ہیں جن میں ایسے مسلمان تھے جن کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. سرکار سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں پہلی بار کعبۃ اللہ شریف کو پہنچے. کعبے کا خلاف پکڑ کے کہا, اے اللہ تیرا وعدہ ہے, تیرے حبیب کا قول ہے کہ کعبے کو دیکھ کر جو پہلی دعا کی جاتی ہے تو اسے قبول کرتا ہے. مولا میں تیرے گھر کو دیکھ کر یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے حافظ الحدیث بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دعا اللہ نے قبول کی اور علامہ جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے اللہ نے میری وہ دعا قبول کی اور میں مرنے سے پہلے 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. اور پھر آگے کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ میں صرف 2 لاکھ حدیثیں یاد کیا, فرماتے ہیں مجھے صرف 2 لاکھ حدیثیں ملی تو میں 2 لاکھ یاد کر لیا, اگر اور بھی 2 لاکھ ملتی تو میں وہ بھی یاد کر لوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ایسے لوگ ہیں میرے بھائی, 4 لاکھ حدیثیں. سرکار سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں 1 لاکھ حدیثیں اپنی زبان سے ادا کر دے سکتے تھے, ایسا ان کا حافظہ تھا. ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں میرے بھائی, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. کیا افسوس کی بات ہے اس امت کے اوپر, آج مدرسے خالی پڑے ہوئے. میں پوچھا کتنے بچیاں ہیں یہاں پڑھنے کے واسطے, بولے مولانا 20 بچیاں. شرمسار ہو گیا میں, شرمندہ ہو گیا میں. صرف 20 بچیاں, صرف 20 بچیاں. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے, کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو جنت میں نہیں لے جانا چاہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں سنو میرے آقا کی بات. حضور نے کہا میری امت میں یتیم 2 قسم کے ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. میری امت میں یتیم 2 قسم کے. ایک یتیم وہ ہے جس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے, اور حضور نے کہا دوسرا یتیم وہ ہے جو بیٹا جوان بھی ہو جائے, باپ زندہ بھی ہو, پھر بھی وہ یتیم ہے. پوچھا یا رسول اللہ جو بیٹا جوان ہو جائے اور اس کا باپ زندہ ہو پھر وہ یتیم کیسے؟ حضور نے کہا وہ باپ ہے مگر اس نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی. ایسے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے. اسی لیے حضور نے کہا وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بیٹا یتیم ہے جس باپ نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی. ایسا مت کرو میرے بھائی, اللہ کا واسطہ آؤ دین کی نالج اپنی اولاد کو دو. کتنی بری بات ہے ہمارے بچوں کو نماز کے واجبات نہیں معلوم, ہمارے بچوں کو نماز کے فرائض نہیں معلوم. وضو میں کتنے فرض ہے ہمارا بچہ نہیں بول سکتا بھائی.
پہلے تو بھی ہم جب بچپنے میں دیکھتے تھے اتنا تو خوف خدا تھا، بچوں کو مار مار کے صبح میں اٹھا کے باپ چلو مسجد کو جاؤ پڑھنے جاؤ بول کے بھیجتا تھا. اب تو مسجد کو بھی نہیں بھیج رہے بچوں کو. بالکل فرسٹ نالج بھی بچوں کو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر مسلمان کے لیے کم سے کم 40 حدیث یاد رہنا ضروری ہے. کتنے؟ زور سے بولو. ہمارے 4 بھی یاد نہیں ہے. کیا ہوگا ہماری آخرت کا؟ کیسے جائیں گے اللہ کی جنت میں؟ نہ ہمیں سورہ یاد ہے، نہ ہمیں دین یاد ہے، نہ ہمیں فرائض کا علم، نہ ہمیں واجبات کا علم، نہ ہمیں قرآن کا علم، نہ ہمیں حدیث کا علم، نہ ہمیں فقہ کا علم. منطق فلسفہ تو چھوڑ دو، ہمیں فرائض کا علم بھی نہیں ہے. پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے میرے بھائی؟ کیسے جائیں گے جنت میں؟ جس کو اپنے باپ کے جنازے پہ دعا یاد نہ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ آپ ایمانداری سے بولو، کس کو جنت میں جانا ہے؟ اگر ہاتھ اٹھا دو ایک بار. سبحان اللہ. میرے کو تو جانا ہے بھائی. آپ لوگوں کو جانا ہے؟ لیڈیز کو تو جانا نہیں ہے. اللہ کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے لیڈیز. ہمارے کو جانا ہی نہیں ہے بھائی. یہیں پیڑا ستا کے کھا گیا، وہاں گئے تو بھی وہی شوہر ملتا کہتے نکو ہمارے کو جانا ہی نہیں ہے جنت میں. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. جنت میں جانا ہے نا؟ جانا ہے نا؟ آپ نے کچھ بھی جنت میں جانے والا کام ہی نہیں ہے تو آپ جنت میں جائیں گے کیسا میرے؟ آپ برا مت مانیے. دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اللہ رسول دین جب سے ہم کتنوں کا غوث پاک کا نام لیے، غریب نواز کا نام لیے، مولا علی کا نام لیے، رسول اللہ کا ذکر کرے، انبیاء کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کر رہے، نعت ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے، منقبت ہو رہی ہے، اب سلام ہوں گا، دعا ہوں گی. اتنی بابرکت مقدس مجلس میں کئی پٹھے اتنے خطرناک ہے بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے ہیں. کئی پٹھے اتنے خطرناک ہے اٹھ کے کھاتے بیٹھا ہے. ایسے خطرناک لوگ جنت میں جائیں گے؟ نہیں میرے کو سمجھاؤ بھائی. آپ میرے کو سمجھاؤ. سمجھ میں آ تو کل سے میں بھی یہ نکال دیتا ہوں، میں بھی گٹ کے کھانا شروع کر دیتا ہوں. آپ میرے کو تو بھی سمجھو نا، تو میرے کو سمجھاؤ. تو بھی کچھ تو بھی یہ کریں گے دونوں مل کے. آپ میرے کو سمجھو. نہیں سمجھ سکتے آپ میرے کو سمجھاؤ. آپ میرے جیسے بنو نا تو میں آپ کے جیسا بن جاتا ہوں. کیا ہے ہم لوگ بیوی کو مار رہے ہیں، پھر اس کے بعد رہے مولانا جنت میں جانا ہے. ارے یہ کون وعدہ کرا رہے بھائی بیویوں کو مارنے والوں جنت میں دیں گے؟ پورے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، بابا بیٹھے ہوا ہے، اماں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، پورے مل کے ننگا ناچ گانا دیکھنے. پھر باپ کو ارے میاں اتنے پیسے کمائی کرتے فلم یہ بول کے بابا بیٹے کو بول رہا بیٹا بڑا نہیں ابو اس سے زیادہ انہیں کری کرتے. اب پھر بولے نقشبندی صاحب جنت میں جانا. نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے جنت کو لے کے جانے کا. کیا چچورا پنا بنا کے بیٹھے ہوئے مسلمان. کون تمہارا کو یہ جھوٹے تسلیاں دیا؟ کون بے وقوف بولا اتنے خطرناک گناہ کرنے کے بعد جنت میں جاتے بلکہ کون بولا میرے بھائی آپ کو؟ کون دھوکے باز آپ کو دھوکہ دے کے گیا؟ میرے کو سمجھائیے. آپ غفلت میں پڑے ہوئے میرے بھائی، دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں آپ. اتنی عیاشی، اتنی شرارت، اتنی بدماشی، اتنے گندے کام کرنے کے بعد نعوذ باللہ پھر جنت کی تمنا. اچھا آپ بولیں گے نہیں مولانا آپ غلط فہمی میں، مجھے رسول اللہ میری شفاعت کرائیں گے. چلو میں رسول اللہ کی بات بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے فائٹ کرنے سے پہلے گلا پکڑ دے، پنچ مارنے سے پہلے ایک ہاتھ سے گلا پکڑ کے مارتا. اب آپ لوگ زیادہ تجربے کار ہے، میں کرانے کا بھی دیکھا سو بول رہا ہوں. گلا پکڑ دے. حضور فرمائے ظلمن کوئی مسلمان کسی مسلمان کا گلا پکڑ لے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا بولے اس کی شفاعت. خالی گلا پکڑے تو حضور شفاعت نہیں کراتے بول رہے. زنا کرے تو شفاعت کرائیں گے، چوری کرے تو شفاعت کرائیں گے. ماں باپ کو مار کے نکال رہے ہیں گھروں سے، مار کے، نعوذ باللہ من ذالک.
बांट ले रहे, बड़ा बेटा बोल रहा मैं अम्मा को रख लेता हूं, तू बाबा को रख ले, दोनों को अलग कर दिए, दोनों मिलके 24 घंटे उनके घरों पे अल्लाह की लानत बरस रही बदबख्तों पे वो। फिर उसके बाद हमारे जलसे में बैठ के बोला मैं जन्नत में जाना चाह रहा हूं। तू अपनी जन्नत को खुद तू जो है पैरों के नीचे डाल के रोन दिया नालायक। अपने गलत हरकतों से अपनी जन्नत को तू जो है फरामोश कर दिया। कई बच्चे मिलके बांट ले रहे, मियां एक महीना अम्मी अब्बा को तुम रख लो, एक महीना मैं रख लेता हूं, एक महीना उन्हों रख लो, एक महीना इन्हों रख लो। जो कौम माँ बाप को बांटती है, ऐसी मनहूस औलाद को जन्नत में जगह दी जाएगी। सूद के पैसे खा रहे, सूद के पैसे जिंदगी भर खा रहा, इंटरेस्ट पे जा रहा, गाड़ी लेके आ रहा, इंटरेस्ट पे जा रहा, पैसे लेके आ रहा, इंटरेस्ट पे शादी कर रहा, इंटरेस्ट पे बच्चे का छिल्ला कर रहा, इंटरेस्ट पे डिलीवरी के पैसे पेमेंट कर रहा, इंटरेस्ट पे बच्ची का निकाह कर रहा, इंटरेस्ट के पैसों पे वलीमा कर रहा, फिर उसके बाद हमारा जन्नत में जाना है मेरे को। छिचोरापना कर रहा, बेवकूफ, नाम बदनाम कर रहा है मुसलमानों का। शर्म आनी चाहिए इतनी नाजिस और नापाक हरकतें करते हुए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद लेने वालों से, सूद देने वालों से, सूद दिलाने वाले ब्रोकरों से अल्लाह का खिताब है। कह रहा है सूद लेने वालों, सूद देने वालों। अच्छा यार कर्नाटक में बट्टी बोलते रहे, बट्टी, हाँ मालूम मेरे को, बट्टी बट्टी, हाँ बट्टी लेने वालों, बड्डी देने वालों, बड्डी दिलाने वालों, कान खोल के सुन लो। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तुम तैयार हो जाओ। अल्लाह कह रहा है मैं जंग करूंगा, मेरा रसूल तुमसे जंग करेगा। और हम पेट भर के सूद का हराम का खा के बैठे, रसूल अल्लाह बख्शा लेंगे मुझे। शर्म आना चाहिए। जिस जुबान से तू सूद के निवाले खा रहा, उस मनहूस जुबान पे आमिना के लाल का नाम लेता, नालायक। मेरे भाइयों, मेरे जैसे कुछ सुन्नी मौलाना बहुत खतरनाक है मार्केट में, आके क्या बोले, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि पूरे सुन्नियां खुश हो गए, वाह मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती है, जबकि उन्हें जलसे में बेगम को मार के आके बैठा था, हराम का खा के आके बैठा था। उसको मौलाना जन्नती का सर्टिफिकेट दे के भेज दिए, उन्हें बाहर जाके और खतरनाक होगा। अब तो अकड़ना, कल तक अकड़ रहा था, अब तो उन्हें ऐंठना भी शुरू कर दिया। मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती है। खवाला भी ध्यान पड़े, हारमोनियम पे पढ़ दिए, जन्नत में मैं, दोज़ख में मैं, तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। लो गम्मत, ये भामट शेरा उम्मत को सुना सुना के तबाह कर दिया उम्मत को। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, खुर्रतु आईनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मतलब यह है कि जब तू नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी आंखों को तकलीफ पहुंचती है। हुजूर एक पैगाम दे रहे, उम्मत एक पैगाम दे रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं रसूल अल्लाह शफाअत नहीं कराएंगे, वो क्या कराएंगे बरोज़े महशर, वो उनका काम है। फिल वक्त ये यौमेन, ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहां पर आपको इस इम्तिहान गाह में आपको अपनी गुलामी का सबूत पेश करना है। ये अब आपका काम है। उनका काम क्या है, उन्होंने करेंगे वो। आपका काम क्या है, आप करिए। आपका काम है नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना। आपका काम है अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले आमाल करना। हमारा काम है दीन की तालीम हासिल करना, इल्म दीन सीखना, अखलाक सीखना, तहजीब सीखना, इंसानियत सीखना, अच्छाई सीखना। हमारा ये काम है। हमारे बुजुर्ग हमको करके बताया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। एक तो वाकया, सरकार 50,000 रुपये कमा लिया, अम्मा बोला गुड, मैं बोला ये लो 5 लाख रुपए लगाओ, करो आप बिजनेस। बच्चों को बिजनेस माइंड दो, फेसबुक गेम, ये वो क्या है सब चीजें। हम लोग आए बच्चों के सामने बैठ के, ओहो फिल्मा देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं। बेटे पाकिस्तान में अच्छा ड्रामा निकला बेटे, ये आप पाकिस्तान का देखे तो नहीं कोरिया का देखता। क्या हंसा देखो मेरा भाई, मैंने बोला मौलाना को मेरे बारे में भी मालूम है। बोल
میں اپنے گھر کی بات نعوذ باللہ ریاکاری کے لیے بول رہا ہوں، صرف آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو جیسے شرائط تو لگاؤ بھائی، آپ کے بچوں کے اندر کوالٹی ہے، ہیرے ہیں آپ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچڑ نہیں دیا، ہیرے دیا، ہیرے، آپ اس کو کچڑ بنا رہے، بالکل لوگ تھرڈ کلاس غلیظ لو فر پیپا بنا کے رکھ دیے، انہیں ممی کو گالی دیا، ماموں کو گالی، کیا ماموں کو گالی دیا میرا خوش ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ گانا گایا تو خوش ہو رہے ہیں آپ، فلموں کی ایکٹنگ کرا تو خوش ہو رہے ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ بزنس مین بناؤ، اپنے بچوں کو بزنس مائنڈ دو۔ یہودیوں کو آپ دیکھو، ہم لوگ کہیں میں رہ گئے، مسلمان کہیں میں رہ گئے، مسلمان مسجد کے صدر صاحب کو کیسا چینج کرنا ہے، پورے مسلمان یہ ٹیم پہ لگے ہوئے، صدر صاحب کو چینج کرنا ہے، محبوب سے حساب پوچھنا ہے، کہاں گا محبوب شریف، اس سے حساب پوچھنا ہے، مدرسے کا کتنا بنا کے حوالے اسی میں لگے ہوئے۔ یہودیوں کو دیکھو، فیس بک یہودیوں کا، یوٹیوب یہودیوں کا، انسٹاگرام یہودیوں کا، ٹویٹر یہودیوں کا، واٹس ایپ یہودیوں کا، اور کیا کیا ہے وہ، ہاں دیکھو پٹھا میرا اسنیپ چیٹ پہ رہتا، پھوکٹ کا میک اپ کرنے والا ہے نہیں، اسنیپ چیٹ یہودیوں کا۔ اچھا اب میں آپ کے پاس آیا، میرے بھائیوں، میرے جیسے کچھ سنی مولانا بہت خطرناک آئے مارکیٹ میں، آگے کیا بولے، اے سنی جنتی مسلمانوں، بولتے کہ پورے سنیاں خوش ہو گئے، واہ مولانا بول دیے سنی جنتی ہے، جبکہ انہیں جلسے میں بیگم کو مار کے آ کے بیٹھا تھا، حرام کا کھا کے آ کے بیٹھا تھا، اس کو مولانا جنتی کا سرٹیفکیٹ دے کے بھیج دیے، انہیں باہر جا کے اور خطرناک ہوگا، اب تو اکڑنا، کل تک اکڑ رہا تھا، اب تو انہیں اینٹنا بھی شروع کر دیا، مولانا بول دیے سنی جنتی ہے، خوالا بھی دھیان پڑے، ہارمونیم پہ پڑھ دیے، جنت میں میں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، لوگ مت، یہ بھامٹ شیراں امت کو سنا کے تباہ کر دی امت کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تو نماز نہیں پڑھتا تو میری آنکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضور ایک پیغام دے رہے ہیں، امت ایک پیغام دے رہی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ شفاعت نہیں کرائیں گے، وہ کیا کرائیں گے بروز محشر وہ ان کا کام ہے، فی الوقت یہ یوم، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر آپ کو اس امتحان گاہ میں آپ کو اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے، ان کا کام کیا ہے انہوں کریں گے وہ، آپ کا کام کیا ہے آپ کریے، آپ کا کام ہے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، آپ کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کرنا، ہمارا کام ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا، علم دین سیکھنا، اخلاق سیکھنا، تہذیب سیکھنا، انسانیت سیکھنا، اچھائی سیکھنا، ہمارا یہ کام ہے۔ ہمارے بزرگ ہم کو کر کے بتائے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ ایک تو واقعہ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت شبلہ لکھتے ہیں ایک واقعہ، ایک بزرگ کے پاس ان کا پڑوسی آیا، ان کا دوست آیا، بزرگ کے پاس ان کا دوست آیا، تو آپ نے اپنے دوست کے آنے پر کیا کیا، گھر میں بیگم سے کہا میرا عزیز دوست آیا ہے، ذرا آپ اس کے لیے کچھ اچھا کھانا بنا دیجیے، میں اس کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اچھی بات ہے، تو بیگم نے کیا کیا، گھی وغیرہ ڈال کے کر کے بہترین سالن کھانا، وہ اس زمانے کا قدیم زمانے کا پکا دیے۔ اب وہ ہاتھ دھلا رہے کھانا کھانے کے بعد اپنے دوست کا، وہ بزرگ اللہ کے ولی ہیں، ہاتھ دھلا رہے اپنے دوست کا، تو ہاتھ میں وہ گھی کی چکناہٹ جاری نہیں، تو آپ کیا بولے، وہ دیوار کو رگڑ لیجئے، بولے وہ دیوار کو ان کے دوست جو ایسا رگڑے، اس دور میں مٹی کے دیوار رگڑے، مٹی کے 2 4 6 8 10 12 15 20 دانے نکل گئے، مٹی کے ٹنکرے نکل گئے، ہاتھ میں سے وہ چلے گئی چکناہٹ۔ اب پانی ڈال رہے، دوست ہاتھ دھو رہا ہے، ان کو خیال آیا یہ اللہ کے ولی کو، اللہ اکبر، میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے دوست کا ہاتھ بغیر پوچھے پڑوسی کی دیوار پہ دھلا دیا۔ کوئی گناہ ہے؟ بولو بھائی، کوئی گناہ ہے؟ حرام کام ہے؟
ناجائز کام ہے نہیں ہے، تقویٰ ہے تقویٰ. یاد آیا اللہ اکبر، بغیر پوچھے پڑوسی کی دیوار کا استعمال کر لیا اپنے دوست کے لیے، بغیر پوچھے کر لیا. بس اتنی سی بات پہ پوری زندگی اس دن سے لے کے انتقال ہونے تک پوری زندگی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے اللہ میری خطا کو معاف کر. پوری زندگی توبہ کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. جب وہ پڑوسی دکھتا آپ اس کو کہتے بھائی میں بغیر پوچھے آپ کی دیوار کا استعمال کر لیا، مجھے معاف فرما دیجیے. پڑوسی 1000 بار بول چکا سرکار میں آپ کو معاف کر دیا، میں آپ کو معاف کر دیا، مگر پھر بھی یہ خوف ہوتا بروز محشر اللہ اگر پوچھے گا بغیر پوچھے پڑوسی کی دیوار کیوں استعمال کرا، کیا جواب دوں گا؟ اللہ سے معافی مانگ. یہ ہے معیار تقوی کا، یہ ہے معیار ایمان کا، یہ ہے معیار مسلمانیت. آج ہم لوگ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، زمینہ بھی ہڑپ لے رہی، مکانہ بھی ہڑپ لے رہی، ان کے جہیز. اچھا بعض تو مسلمان اتنے خطرناک ہے، بچی کا سونا رکھ لے رہا، جہیز پورا رکھ لے رہا، اس کے پیسے رکھ لے رہا، مہر کی رقم بھی رکھ لے رہا، بچی کو بھگا دے رہا. چلو جاؤ امی کے گھر کو، انہیں بری میری گاڑی جو میرا سنائی دیتے، چلو. ابے ہولے وہ بچی اس کی اماں کے گھر کو نہیں جا رہی، تیری جنت تیرے گھر سے نکل کے چلے جا رہی. سمجھ اپنی آخرت کو، فکر کر. وہ پڑوسی کا ہاتھ دھلائے تو پڑوسی کی دیوار پہ اپنے دوست کا ہاتھ دھلائے، پوری زندگی توبہ کرے. یا بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بچیوں کے باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، سسرال والوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، بھائیوں پہ ظلم. باپ مر گیا، بھائی کا حصہ ہے گھر میں جائیداد میں، بہن کا حصہ ہے، کسی کو نہیں دے رہے، پورا ہڑپ لے رہے، ترکا پورا مار کے کھا جا رہے. دوزخ کی آگ پیٹوں میں پل رہی ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، کون کون جنت میں جانا چاہ رہے؟ ہاتھ اٹھا دیا. نقشبندی صاحب دیکھو تو پہلے جانا ہے، دیکھو پہلے بولتے رہو. اللہ کا واسطہ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کرو. اگر کوئی مولانا، کوئی پیر صاحب، کوئی مرشد، کوئی درگاہ والا یا کوئی مقرر یا کوئی بھی خطیب اگر تم کو بول رہا کہ تم جو ہے بس خالی اتنا کر لو تمہیں کو جنت مل جاتی، اس سے بڑا دھوکے باز اللہ کی قسم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. تم کو دھوکہ دے رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں. کیونکہ ہمارے علاقے میں آپ پہلے بھی ہوں گے، نہیں سوری معافی چاہتا ہوں، آپ کے علاقے میں، یہ بھی کرناٹک میں ہے. ہاں کیا ہے بولوں، کرناٹک میں ایک ایسا بھی سلسلہ ہے، بولے نماز تو صرف دل کی ہونی چاہیے. لوگ نماز کس سے ہونا چاہیے؟ دل کی. جسم کی نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو بولا کھانا بھی دل سے کھا لے پیارے، شادی بھی دل سے کر لے، بچے بھی دل سے پیدا کر لے، پورے کام جسم سے کر رہا، نماز دل سے پڑھتا کرتے. صحیح ہے غلط ہے؟ نئے نئے طبقے بھائی، نئے آئٹم مارکیٹ کے اندر. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے میری ادباً التماس ہے، درخواست ہے میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کرو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ بس اب آخری بات صرف آپ کے دل کو ایک فکر دے کے چھوڑ دیتا ہوں. بس بولوں نا کو بولوں، آخری بات سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. پہلے ایک بات بولو، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ کو وعدہ کر کے جا رہا ہوں، آپ کے گھر میں ہیرے ہیرے، وہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے چلنے ملنے گا، اتنے پیار ہے. اس میں کوئی جج ہے، کوئی اس میں سائنٹسٹ ہے، کوئی اس میں پروفیسر ہے، کوئی اس میں علامہ ہے، کوئی اس میں مفتی صاحب ہے، کوئی اس میں حافظ قرآن ہے. آپ اپنے کو ہیرو پوروں کو نکالو، 500 کو نہ پڑھا، کیا پڑھاتے پڑھا لو تم ان کو. ایک کو لے کے آؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ. 2 کو لاؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ. باقی کے 3 کو کیا کرو؟ دنیاوی تعلیم دو. بزنس مین بناؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بیٹے پیسے ایسا کمانا، ایسا کمانا، ایسا کمانا، ایسا. میں میرے بیٹے پہ ایک شرط رکھا، حماقت کی بات نہیں ہے، محبت میں بول رہا ہوں آپ کو، اپنے لوگ ہیں بلکہ. میں میرے بیٹے کو شرط رکھا، بیٹے شیئر مارکیٹ میں آپ اپنا اکاؤنٹ بناؤ اور اس سے پیسے کماؤ. آپ جتنے پیسے کمائیں گے میں اس کے 10 گنا زیادہ آپ کو پیسے دوں گا. والا تو میرا بچہ بھی میرا ہی بچہ
اوفو 8 دن میں 50,000 روپے کمایا شیئر مارکیٹ سے 8th کلاس میں 8th میں میرے نام سے اکاؤنٹ بنا کے پٹھا 50,000 روپے کما لیا. اما بولا گڈ. میں بولا یہ لو 5 لاکھ روپے لگاؤ کرو آپ بزنس. بچوں کو بزنس مائنڈ دو. فیس بک گیم یہ وہ کیا سب چیزیں ہم لوگ آئے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اوہو فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں. بیٹے پاکستان میں اچھا ڈرامہ نکلا بیٹے یہ. آپ پاکستان کا دیکھے تو نہیں کوریا کا دیکھتا. کیا ہنسا دیکھو میرا بھائی. میں نے بولا مولانا کو میرے بارے میں بھی معلوم ہے بول. میں اپنے گھر کی بات نوز باللہ ریاکاری کے لیے بڑھوں, صرف آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے بڑھوں. آپ اپنے بچوں کو جیسے شرائط تو لگاؤ بھائی. آپ کے بچوں کے اندر کوالٹی ہے, ہیرے آپ کے گھر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو کچڑ نہیں دیا, ہیرے دیا, ہیرے. آپ اس کو کچڑ بنا رہے بالکل لوگ تھرڈ کلاس غلیظ لو فر پیپا بنا کے رکھ دیے. انہیں ممی کو گالی دیا, ماموں کو گالی, کیا ماموں گالی دیا میرا پتا. خوش ہو رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک استغفر. گانا گایا تو خوش ہو رہے ہیں آپ, فلموں کی ایکٹنگ کرا تو خوش ہو رہے ہیں آپ. نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ. بزنس مین بناؤ, اپنے بچوں کو بزنس مائنڈ دو. یہودیوں کو آپ دیکھو, ہم لوگ کہیں میں رہ گئے, مسلمان کہیں میں رہ گئے. مسلمان مسجد کے صدر صاحب کو کیسا چینج کرنا ہے, پورے مسلمان یہ ٹیم پہ لگے ہوئے. صدر صاحب کو چینج کرنا ہے, محبوب سے حساب پوچھنا ہے. کہاں گیا محبوب شریف, اس سے حساب پوچھنا ہے مدرسے کا کتنا بنا کرنا. حوالے اسی میں لگے ہوئے. یہودیوں کو دیکھو, فیس بک یہودیوں کا, یوٹیوب یہودیوں کا, انسٹاگرام یہودیوں کا, ٹویٹر یہودیوں کا, واٹس ایپ یہودیوں کا, اور کیا کیا ہے وہ, ہاں دیکھو پٹھا میرا اسنیپ چیٹ پہ رہتا, پھوکٹ کا میک اپ کرنے والا ہے. اسنیپ چیٹ یہودیوں کا. اچھا اب میں آپ کے پاس آیا, 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں. اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس, جن لوگوں کو پوری زندگی آپ لوگوں کے بیچ میں گزار رہے ہیں. ان کے والد کا نام, دادا کا نام آپ کو معلوم نہیں معلوم. ان کے امی جان کا نام معلوم نہیں معلوم. میرے بابا کا نام معلوم نہیں معلوم. میرے امی کا نام نہیں معلوم. ہم یہی 6 مسلمان ہم آپ کو کھانے کو مرغی ہونا دبا کے چکن مٹن کھانے نکلا قصہ ختم. ہم آپ کو کھانا ڈکارا لینا, پھر مہینے میں ایک مرتبہ بی پی چیک کرانا, 180/110 200/120. یہ ہے میاں بھائی. کیسا بڑا رہتا, بیل کا کھا کیسا ہو گیا. یہ ہے مسلمان. ہاں ہماری حالت یہی ہے. شوگر 35 سال کی عمر میں شوگر, 16 سال کی عمر میں بی پی, 40 سال کی عمر میں کینسر, 55 سال کی عمر میں گھٹنے درد, 56 میں اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کو ہمارا نام, ہمارے باپ دادا کا نام آپ کو نہیں معلوم, مگر میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بول رہا ہوں. وہ یہودی وہاں بیٹھا ہوا ہے, یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا, پوروں کا نام اس کو معلوم, آپ کے پورے والد کا نام معلوم, آپ کے امی جان کا نام معلوم, آپ کا آدھار کارڈ نمبر معلوم, آپ کا اکاؤنٹ نمبر معلوم, اس کو آپ کا فون نمبر بھی معلوم. آپ کو ہے ہمارے بارے میں اتنی نالج. آپ کے بینک میں کتنا آپ کا ٹرانزیکشن ہے یہودی کو معلوم ہے. میں بھانٹے باتیں نہیں کر رہا ہوں, پروف لے لیجیے. آپ ایک فیس بک اکاؤنٹ کھول دینا, اس کے اندر آپ کو اپنے نام کا انٹری کرنا پڑتا. آپ یوٹیوب پہ آپ مانیٹائز کرانے چاہیے, آپ کو اپنے والد کا نام دینا پڑتا, آدھار کارڈ دینا پڑتا, آپ کو اپنا بینک لنک دینا پڑتا, آپ کو اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دینا پڑتا, آپ کو اپنی آئی ڈی بتانا پڑتا, اور وہ اس سے پورا آپ کا خالی ایک آدھار کارڈ دے دیجئے, انہیں آپ کے پوری جنم کنڈلی پوری نکال دیں. فی الوقت یہودی پوری دنیا کو اڈاپٹ کر کے رکھے. میں نے گاؤں والا بھی پوری دنیا کو اڈاپٹ کر لیا, پوری دنیا کو اپنے قبضے میں رکھ لیا. آج دنیا کا سب سے بڑا بزنس کیا ہے معلوم؟
جو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ یہ جو ایڈز چل رہے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس، سب سے بڑا بزنس. حالانکہ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، مگر ان لوگ بزنس کر رہے ہیں. ان لوگ اربوں لوگوں کو کروڑوں روپیہ ان لوگ جو ہے منتھلی ان کے اکاؤنٹوں میں ڈال رہے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے. کون کر رہے ہیں؟ یہود میں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سود پہ پیسے لے رہے ہیں، قرضے لے کے ڈبا دے رہے ہیں، سسرال سے والے 5 لاکھ لے رہے ہیں، بیگم کو گھر کو بھیج دے رہے ہیں، چاہو تمہارے اماں پیسے دیے تو لاؤ. اس میں لگے ہوئے مسلمان. ہمارے پاس مینٹالٹی نہیں ہے، فکر نہیں ہے، آگے بڑھنے کی کوئی سوچ نہیں ہے. کوئی کام کریں گے، کوئی آگے بڑھیں گے، کوئی اچھا بزنس کریں گے. اچھا پھر اگر کوئی مثال کے طور پہ پہلے تو کوئی کرتا نہیں، سمجھو بیچارہ کوئی کر لیا، ایک بڑی بلڈنگ بنا لیا، ماشاءاللہ زبردست 5 منزلہ بلڈنگ بنا لیا. بناتے ہی اب اس کے بعد 2 مسلمان گھر کے سامنے سے جا رہے ہیں، دیکھتے ایلیویشن دیکھا، واہ ایک جنا بڑا کیا بلڈنگ ہے بھائی، کیا ایلیویشن، کیا کام، کیا زبردست، کیا کام ہے. دوسرے کو تکلیف اتنی ہے، حرام کا ہے رے سب. ایک ہی منٹ میں اس کی 60 سال کی محنت کا مردہ نکال دیا. اتنا کمزور دل مسلمان کا، کسی کی ترقی نہیں برداشت کر سکتا، کسی کا عروج برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی اولاد کو برداشت نہیں کر سکتا. بالکل لوکل مائنڈ، 3rd کلاس دماغ ہمارا. مت بنو مسلمان. تم کون ہو یار، تم کون ہو یار.